अस्सलाम वालेकुम, मैं शाज़ जमील कायम टीवी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का प्रोग्राम करबला पे एक नज़र का 8वां प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम उस हस्ती का है जिसके लिए एक शेर कहूँगी। मददगार सिब्ते नबी मांगते हैं, मददगार सिब्ते नबी मांगते हैं, एक अपने ही जैसा वसी मांगते हैं। ख्याल आ गया है जो कर्ब बला का, अली अब अली से अली मांगते हैं। सुभान अल्लाह। शहंशाह वफ़ा मौला अब्बास का ज़िक्र करेंगे आज हम। मौला अब्बास की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जिस पे जितना भी बोला जाए कम है। बेशक बेशक। मौला अब्बास के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं चाहूँगी जमीन आप शुरू करें थोड़ा सा मौला अब्बास की वलादत से लेकर, क्योंकि ये बीबी की दुआओं का सिला है। बेशक बिल्कुल। ये तो सभी जानते हैं कि गाज़ी अब्बास जो हैं वो बीबी की दुआ का सिला है। और जब इस दुनिया में आए तो रिवायात के मुताबिक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली और उनसे कहा गया कि मौला से जब पूछा गया कि ये आंखें कब खोलेंगे तो उन्होंने कहा कि जब हुसैन को देखेंगे तब अपनी आंखें खोलेंगे। तो वो तब से ही उन्हें सबको मालूम था। और जैसे आपने कहा कि ख़ुद मौला अली ने भी दुआ की कि एक जैसे रसूल के लिए मैं हूँ वैसे हुसैन के लिए होना चाहिए, ऐसा ही मेरा एक बेटा जो ख़ुद हूबहू मौला की ही शबीह थे जैसे कहना चाहिए। और वो हस्ती अगेन मैं वही बात कहूँगी कि खूबसूरती कमर इब्न हाशिम बेशक इसमें कोई शक की बात ही नहीं। और लेकिन कैरेक्टर पे देखिए आप, किरदार पे गौर कीजिए कि क्या उनकी सिर्फ वफ़ा, और वो तो खैर ज़ाहिर है वो तो सारी एक करबला के साथ उसी उसमें आती हैं, लेकिन हर चीज़ में उनकी जो अगर आप तलवार ज़नी में देखिए तो वो परफेक्शन है, किरदार में देखिए, खूबसूरती में देखिए, वफ़ा में देखें, दोस्ती में देखें, भाई के रिश्ते से देखें, हर तरीके से एक मुकम्मल शख्सियत वो हैं। और जो है जब आगे शहादत का भी ज़िक्र जब होगा वो तो तब होगा, लेकिन एक कहते हैं कि जब वो फ़रात पे गए और उन्होंने जो है चुल्लू में पानी भर के और उसको छोड़ दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए, तो उनकी वफ़ा पे एक शेर मुझे भी दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि जब हवा में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, मौजे कौसर सर उठाकर देखती ही रह गई, इतनी ऊंचाई पे रखती तशनगी अब्बास ने। तो वो उनकी बहुत ही फ़ज़ाइल की जैसे कहना चाहिए फ़जीलतों की कोई इंतहा नहीं है, कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन कौकब भी ज़रूर इस ज़मीन में और अभी कुछ रोशनी डाल सकेंगी उनके किरदार और फ़जीलतों पे। जी कौकब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं उनका नाम लेते एहतराम में सर तो झुकता ही है, एक जोश, एक वलवला और एक कुव्वत सी महसूस होती है। बेशक जब हम किसी परेशानी में उसमें गिरफ़्तार होते हैं या थोड़ा सा घबराते हैं फ़ौरन या पास, और उनके परचम के नीचे जो एक सुकून है, सुकून मिलता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं जबीन ने काफ़ी अच्छी रोशनी डाली अभी कि वो बीबी की दुआ हैं, मौला अली का पैकर हैं, उन हर अक्स का उनके वस्फ़ का अक्स हैं। तो मैं चाहूँगी उन्हें इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करना, क्योंकि मौला के बहुत से अलक़ाब भी हैं और कि तुम हाशमी कबीले के माह तमाम हो, क्योंकि कमर बनी हाशिम मौला का सबसे मशहूर लक़ब है जी। और इतने खूबसूरत थे, इतने कद आवर थे कि जब आप घोड़े पे बैठते थे तो आपके पाँव ज़मीन पे लगते थे। तुम हाशमी कबीले के माह तमाम हो, तुम शान मुर्तज़ा हो, शुजात की जान हो। कि मौला अली से ज़्यादा बहादुर तो कोई है ही नहीं समझे। तो हज़रत अब्बास उनके बेटे के तुम शान मुर्तज़ा हो, शुजात की जान हो, और ज़ैनब का फ़ख्र तुम हो, इमामत का मान हो। अगर जनाब ज़ैनब का भी मुहाफ़िज़ थे, उनका फ़ख्र थे, इमाम हुसैन का भी वो मान थे। ज़ैनब का फ़ख्र तुम हो, इमामत का मान हो। और जैसा कि वफ़ा का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि तुम पैकर वफ़ा हो, वफ़ा मंसूब है शहंशाह वफ़ा, ये भी उनके अलक़ाब में से है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से। तुम पैकर वफ़ा हो, वफ़ाओं की शान हो। तो
تم پیکرے وفا ہو وفاؤں کی شان ہو، اے کربلا کے ثانیہ حیدر میرا سلام. جیسے ثانیہ زینب نہیں ہے لیکن ثانیہ زہرا انہیں کہا جناب زینب کو، اسی طرح ہی ثانیہ حیدر بھی کہا جاتا ہے، ایک لقب یہ بھی ہے. اے کربلا کے ثانیہ حیدر میرا سلام، اے لشکر حسین کے افسر میرا سلام. کیونکہ آپ سپہ سالار تھے، امام حسین علیہ السلام کے لشکر تھے، علمدار آپ تھے، اور آپ کی اس سے زیادہ شان کیا ہوگی کہ مولا نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس ہم اہل بیت کی وحدت اور اکائی ہیں. اب اس سے بڑی فضیلت اور کوئی ہوگی کہ وہ خود نواسہ رسول کہ ہم اہل بیت کی وحدت اور اکائی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عباس ہم اہل بیت کی صفات نورانیت کا مرکز ہے، کا عکس ہے. پھر آپ نے امام کی جناب عباس کی شان میں یہی اور بہت سے جملے فرمائے ہیں، لیکن ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ عباس ہمارا فخر ہے، عباس ہمارا مان. بے شک بے شک. پھر آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت، امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے لیے فرمایا کہ ہم اہل بیت خدا کا نور ہیں اور اس کی صفات کا مظہر ہیں، اور عباس ہم اہل بیت کی صفات کا مظہر ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جناب عباس کا اس سے زیادہ مرتبہ جو مولا نے فرما دیا وہ ہم جیسے ناقص کو کیا بیان کر سکتے ہیں. اور جناب عباس کا نام آتے ہی ایک اور ربائی میرے ذہن میں بڑی خوبصورت آ رہی ہے ان کے لیے. جیسا کہ جبین نے پانی کا وفا کا ذکر کیا کہ تشنیقوں کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا، تو واقعی کہ آپ کی وفا کی مثال وہ تو اور تو بہت ہیں کہ آپ اپنے آقا کو ہمیشہ اپنے آپ کو غلام، امام حسین علیہ السلام کو آقا کہا کرتے تھے. کبھی آپ نے بھائی نہیں کہا، مولا آپ کو بھائی کہتے تھے. اور یہی تربیت جناب ام البنین نے دی، اور اسی لیے ام البنین کا مرتبہ بہت بلند ہوا. تو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا، اور آپ کی وفاؤں کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کرب و بلا کی صبح سہانی پہ نقش ہے، کرب و بلا کی صبح سہانی پہ نقش ہے، اور اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے. اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے. اور پتھر پہ نقش، پتھر پہ نقش ریت پہ صورت عجب نہیں. پتھر پہ تو کوئی بھی نقش گھڑ سکتا ہے، تراش سکتا ہے ریت پہ، اور عباس کی وفا کا تو پانی پہ نقش ہے. چلو میں پانی لیا اور پھینک دیا، تشنگی کو بلندی پہ رکھ دیا، یا فرات کو ٹھوکر ماری، کہ عباس کی وفا ایسی ہے کہ پانی پہ نقش ہے. اس سے زیادہ آپ کی وفا کے سلسلے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں. پھر یہیں پہ میں صرف تھوڑی سی ایڈیشن، میں نے کہیں ایک معصوم کا فرمان پڑھا تھا کہ جب دنیا ہم سے مانگتی ہے تو جو ہے ہم مطلب ہم دیں، یا کسی میں اس کی مصلحت ہو شاید نہ بھی دیں، یا جس طرح بھی، یا ٹائم لگے دعا کے پرانے. لیکن جب غازی عباس کے تو فعل کوئی دعا ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. تو یہ مرتبہ ہے ان کا. اور اگین پھر میں وہیں سے ہمارا وہی کہ بی بی ام البنین کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تربیت آپ دیکھیے کہ مطلب یہ نہیں کہ خیر غازی عباس کو کسی قسم کی تربیت کی ضرورت ہوگی، ہم یہ نہیں سوچ سکتے، لیکن بی بی کا ماں کا کردار مطلب ہمارے لیے تو مثالیں یہی ہستیاں ہیں، ہمیں انہی کو دیکھنا ہے. تو ماں کا کردار کہ کیا، وہ خود بھی ہمیشہ کہا کہ میں کنیز کے اس پہ، اور بیٹے کو بھی یہی تربیت دی کہ بس تم غلام ہو، ان کو آقا بولنا. ساری عمر مولا نے جو ہے وہ امام حسین کو آقا ہی کہا، بھائی نہیں کہا. اور یہ ہماری آج کی اتنی جو نفسا نفسی اور مطلب پرستی کے سے رشتے لوگوں کے، اس میں یہ ایک مثال ہے کہ وہاں انہوں نے خود کو مٹا دیا مطلب بھائی کی خاطر، ایک جیسے کہنا چاہیے. اور کیا نہیں تھا ان کے تو نام پہ. ابھی جب پچھلے پروگرام میں ہم نے شہزادہ قاسم کا وہ ذکر کیا شہادت کا کہ ان کے آنے کا سن کے فوج میں دہشت کیسی پھیل جایا کرتی تھی. تو وہ ان کے تربیت یافتہ شہزادہ علی اکبر یا شہزادہ قاسم نے کس طرح جنگ کی، اس شہزادہ عالم محمد سب نے کس طرح جنگ کی، تو وہ خود کیا ہوں گے جنہوں نے ان کو یہ تربیت دی. وہی تو میں ان کی بہنوں کا مان، بالکل آپ یہ سوچئے نا، ساری بہنوں کا مان تھے. اور جب بچپن میں بی بی زینب کے بازو کو بوسہ دیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کیا میرا عباس نہیں ہوگا، مطلب جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کون
کچھ کہہ بھی سکتا ہے. اور اسی سلسلے کی شازیہ یہ کڑی ہے کہ جب روز عاشور آپ شہید ہو گئے ہیں اور امام آپ کا لاشا لے کے آ رہے تھے کیا، اور جب تک جناب زینب کا وہ فخر تھے، انہیں اتنا یقین تھا اور فخر تھا کہ آپ نے سب بیبیوں سے باقاعدہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے پردے کی ماں. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ علم لپٹا ہوا واپس آ رہا ہے اور مولا لاشا، تو آپ نے سب بیبیوں کو علم کے نیچے جمع کیا اور آپ سے معذرت کی تھی کہ بیبیوں بنت علی تم سے بہت شرمندہ ہے اور میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، کیونکہ جس پہ مجھے مان تھا اور وہی نہیں رہا. اور آپ کی فضیلت کے لیے ایک اور سب سے بڑی بات کہ یہ حدیث ہر کسی کو پتہ ہے کہ اولنا محمد کل آخرنا محمد و کلنا محمد. تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، یا مولا سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. آپ نے اوسط کا ذکر نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا اوسط عباس ہے. جیسا کہ ابی جبین نے کہا کہ ہم سب اہل بیت عباس کے وسیلے سے دعا قبول کرتے ہیں کہ ہم ہمارے اوسط کو عباس کہتے ہیں. تو اس سے زیادہ شان و فضیلت کیا ہوگی. ابھی بھی ہم کربلا جب گئے تھے جبین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کربلا گئے تھے، مولا عباس کے روضے کو دیکھ کر ایک جلالت ہے اور ایک روب ہے، جیسے امام حسین کے روضے پہ ایک مظلومیت ہے. مطلب ان کا ایک، مگر مولا عباس کے روضے پہ ایک لگتا ہے کہ جلالت ہے اور ایک خوف ہے ہم لوگوں کو، مطلب جاتے ہوئے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ مطلب آپ کس طرح ان کے سامنے پیش بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل، مطلب وہ ان کا، ہاں جی، ان کا روب اور دبدبہ وہ اپنی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسا بھی لگتا ہے کہ بس انہی سے مانگنا ہے، بس انہی سے سب کچھ مانگ لیں، کیونکہ وہ کہیں ایک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جناب زینب کا شاید بی بی نے مرثیہ پڑھا تھا جب کہ بعض جو آج تک جو آنکھیں تمہارے خوف کی وجہ سے نہیں سوئی تھی وہ اب سوئیں گی، اور جو سوتی تھی وہ آنکھیں اب جاگیں گی. بالکل، ان کے روب جلال کا یہ عالم. نہیں، وہی ہے جو مانگنے کی بات ہے کہ اس پہ ہم سب کو ان سے مانگنے کا وہ جو ہوتا ہے کہ وہ ایک کچھ اس طرح کا شعر ہے نا کہ میں تو پرچم کو سناتا ہوں اپنی فریاد اور مصیبت اپنی کون غازی کو بتا دیتا ہے، عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے. بالکل جی ہاں، بالکل اس طرح. مطلب وہی ہے کہ وہ تو یہ پرچم اور یہ تو سب ایک سمبلز ہیں ظاہر ہے، اور کیونکہ نسبت ان سے ہے تو اس نسبت سے بہت ہی مقدس ہو جاتی ہے ہر چیز. لیکن یہ کہ سنتے تو وہ ہیں، وہ جان لیتے ہیں پہلے، اور ایک سکون ان کے علم کے نیچے چلے جاؤ تو ایک آپ کو سکون، ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے اس میں آ گئے، کسی کے سار میں آ گئے، کسی کے سائے میں آ گئے، اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. بالکل، یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے. مجھے ہمیشہ سے یہی ہوا کہ میں جا کے مولا کے پرچم کے نیچے، علم کے نیچے کھڑے ہو کے جو مانگوں گی، ایک لگتا ہے کسی کے حصار میں آ گئے ہیں، اب آپ کو بیان کر سکتے ہیں. عباس کا پرچم، اور جہاں پرچم کا یا علم کا تھا وہ صرف جناب عباس سے ہی منسوب ہے. بے شک. اور یہ بھی ہے، میں نے ایک عالم سے سنا تھا، ظاہر ہے ابو الفضل بھی، باب الحوائز بھی آپ کا لقب ہے، جہاں بہت سارے القاب ہے کہ یا ابو الفضل کہہ کے مانگے تو آپ فوراً مدد کے لیے آتے ہیں. سقائے سکینہ کہہ کے مانگے تو فوراً مدد کے لیے آتے ہیں. اور پورا ایک واقعہ انہوں نے معجزہ انہوں نے بیان کیا تھا. اور یہی نہیں کہ صرف وہ ان کے اپنے ماننے والوں کی سنتے ہیں، کلمہ گویوں کی سنتے ہیں، جو بھی انہیں ابو الفضل کہے وہ دوسرے لوگوں کی بھی سنتے ہیں. بے شک بے شک. ہم اپنے پروگرام کا یہی بریک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا، اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جب تک کے لیے تھوڑی سی اجازت دیجیے.